बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल इंतहाई दगरगूं बदस्तूर। मैच फंसा हुआ है और न सिर्फ मैच फंसा हुआ है बल्कि फिस्तायत भी उरूज पर है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उरूज पे है, खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, कमरा अदालत नंबर 1 खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रेड जोन में एक अहम तरीन फैसले का इंतजार है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस मजहर साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा इस वक्त बल्ले के निशान का मुकदमा सुन रहे हैं और बल्ले के निशान का मुकदमा इस अंदाज में सुना जा रहा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि लाइव पूरी दुनिया इस वक्त उस मुकदमे को लाइव सुन रही है, देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है और हैरत अंगेज तौर पे सभी हर जगह यही पूछा जा रहा है कि ये एक पार्टी के इंतखाबी निशान का ही मामला है ना, कोई कौमी सलामती और कौमी सिक्योरिटी और कौमी मफाद और कोई कहीं बैरूनी जारहियत का तो मसला नहीं है। क्या ये एक सियासी जमात और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़ा है या फिर एक बहुत बड़ा इस रीजन का मसला बन चुका है? बल्ले का निशान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2 दिन से इस मुकदमे को सुन रही है और लाइव सारी चीजें ऑन एयर सब कुछ जा रहे हैं। और यहां तक के जो कि एतदाल पसंद जिनको कहा जाता है, एतदाल पसंद बल्कि उस धड़े के लोग जो कि काजी फाइज ईसा साहब के बड़े ही मद्दाह थे, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ये मुकदमे की कार्रवाई, मुकदमे की समाअत जिस अंदाज में चलाई जा रही है और जो कुछ पूछा जा रहा है और जो कुछ रिमार्क्स आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं और बाल की खाल जैसे उतारी जा रही है बल्कि नोची जा रही है, ये चीजें कम अज कम ये चीजें सोबर नहीं हैं और ये मुहज़्ज़ब सियासी दुनिया में, मुहज़्ज़ब मुआशरों में इस तरह नहीं होता कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर इस तरीके से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए। और वक्त गुजरने के साथ साथ वो सारी बातें सामने आ रही हैं कि ये एक बहुत बड़ा ग्रेटर प्लान है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और लगता यह है कि हुकूमत, हुकूमती इदारे, रियासती इदारे सब के सब जो हैं कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो इस ऑन बोर्ड होते जा रहे हैं और ऑन बोर्ड करने की कोशिश की जा रही है। और जो ऑन बोर्ड नहीं हो रहा उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको या तो ब्राइब ऑफर की जाती है या फिर ब्लैकमेल किया जाता है या फिर उनको उनके रिश्तेदारों को तंग किया जाता है, उनके अजीजों को तंग किया जाता है। और फिर ब्लैकमेलिंग की ये इंतहा इस हद तक पहुंचती है कि शरीफ लोग जो हैं वो अपना ओहदा छोड़ देते हैं। अब तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया को समझ आ गई होगी कि ऑनरेबल जजेस क्यों अपने ओहदों से मुस्ताफी हुए, आखिर क्या मजबूरी थी, क्या प्रेशर था। तो अभी कमरा अदालत नंबर 1 में ये समाअत चल रही है, बल्ले के निशान की वापसी का मामला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब भी मुकदमा सुन रहे हैं और उसी दौरान एक बैरिस्टर गौहर वो बहुत टफ टाइम दे रहे थे और अपने तमाम आर्गुमेंट्स जो है वो बैरिस्टर अली जफर को असिस्ट कर रहे थे। बैरिस्टर अली जफर साहब मुसलसल नॉकआउट किए जा रहे हैं, हर सवाल का जवाब तसल्ली से दिया जा रहा है और बड़े हम्बल वे में वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने वालिद साहब एस.एम. जफर मरहूम की तरह बहुत हम्बल वे में वो अपने आर्गुमेंट दे रहे हैं, हर बात का जवाब दे रहे हैं, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, मुतमईन कर रहे हैं और अदालती नज़ीरें पेश कर रहे हैं, अदालती मिसालें पेश कर रहे हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के अपने फैसले उनको पढ़कर सुना रहे हैं कि जनाब आपने ये फरमाया था तो ये वही बात है जो आपने फरमाया था, मैं भी वही बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से ये सारी हियरिंग हो रही है। लेकिन बल्ले का निशान ऐसे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं कि अगर सिर्फ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम हटा दें और वहां पर मुस्लिम लीग नवाज रख दें तो ऐसे लगेगा कि ये सारे सवालात उन पे भी फिट आते हैं और उन पे भी लागू होते हैं। लेकिन चूंकि वो इस वक्त एक बहुत बड़े ग्रेटर प्लान का बुनियादी जुज़ है लाडला कंपनी, तो लाडला कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए रास्ता बनाने के लिए, रास्ता हमवार करने के लिए ये एक स्टेज तैयार किया जा रहा है और स्टेज को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके रास्ते में जो कोई भी आता है उसको तहे तेग
کر دیا جاتا ہے اور اس کو مٹا دیا جاتا ہے، اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے اور پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ بہرحال اس پہ مایوسی نہیں ہونی، اور مایوسی گناہ ہے، اور یہیں سے راستہ نکلے گا، اسی حادثات سے ہی اپرچونٹیز نکلتی ہیں، تو لہٰذا تسلی رکھیے، اور تسلی ہی اصل میں آپ کے کام آئے گی۔ توکلت علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کیجیے، اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ میں آپ کو آج واقعہ یہ ہوا، ہیئرنگ کے دوران ہی بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو گھر سے میسج آیا، باہر سے بندہ آیا، اس نے بتایا کہ جی آپ کے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کمرہ عدالت نمبر 1 میں براہ راست بتایا، پہلے بیرسٹر علی ظفر کو بتایا کان میں، پھر بیرسٹر علی ظفر نے کنوے کیا فل کورٹ کو، یعنی کہ فل بینچ کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور پھر بیرسٹر گوہر نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ 4 ڈالے آئے تھے، اور 4 ڈالوں نے آ کے گھر پہ حملہ کیا ہے، میرے بیٹے کو مارا ہے، میرے بھتیجے کو مارا ہے، اور اس لیے میں کمرہ عدالت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل دیے۔ اور اس پہ انہوں نے کہا جی کاروائی تو آگے بڑھانی ہے، تو ٹھیک ہے کاروائی بڑھائیں، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ یہ بات کہہ کر چلے گئے، اور چونکہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اسسٹ کر رہے تھے اور ایک ایک بات بتا رہے تھے، اور وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہے تھے، اور بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کا کمبینیشن بہت اچھا چل رہا تھا، اس لیے اس کمبینیشن کو اس وقت توڑا گیا، اور اپنی اسٹرینتھ شو کرنی ہے، اور یہ کون کر رہا ہے، اور یہ نگراں حکومت، اور نگراں حکومت کس کے پاس ہے، اسلام آباد کس کا علاقہ ہے، جناب کاکڑ صاحب کا، اور کاکڑ صاحب وزیر اعظم ہے، نگراں وزیر اعظم، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت یاد رہے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے چیئرمین ہیں جن کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ اس سے پہلے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے گھر پہ 2 دفعہ حملہ ہوا، اور اب موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر کے گھر پر بھی حملہ ہو چکا ہے، اور اب جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس کے مطابق جو حملہ آور ہیں، جو بھی تھے، پولیس تھی، جو بھی تھا، کیونکہ ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں، جو بھی تھا وہ جاتے ہوئے ان کا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ لے گئے ہیں، کمپیوٹر لے گئے ہیں، اور اس سے بالکل بڑی بات واضح ہوتی ہے کہ وہ لے جانے کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے امور کیسے چلائے جا رہے ہیں، اور پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے، پارٹی فیصلے کیسے کر رہی ہے، اور کیا کچھ ہو رہا ہے، انتخابی نشان کے متعلق کیسے تیاری کی جا رہی ہے، لسٹیں کیسے ہیں، انتخابی نشان کس کس کو دیا جانا ہے، یعنی کہ ٹکٹ کس کو تقسیم کیے جانے ہیں، یہ سارے کے سارے چیزیں، ظاہر پارٹی افیئر، یہ سب کچھ وہ لے کر چلے گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے صرف اتنا کہا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہ چودھری صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے سچویشن۔ بہرحال اس وقت بلے کے نشان پہ کیس چل رہا ہے، اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس میں بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آخری دن ہے، اور آخری دن جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، آخری دن ہے ٹکٹ امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا، اور اس وقت 3 بج چکے ہیں، اور 3 بج چکے ہیں، ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں وہ دفتر بند کر کے جا رہے ہیں، اور جو پارٹی ٹکٹس ہیں وہ امیدوار لے کر جا رہے ہیں، بلے کا نشان لے کے جا رہے ہیں کہ جناب آئیں اور آ کے بتائیں، لیکن آرو آفس جو ہیں وہ بند ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں، اور تیمور ظفر جھگڑا نے یہ ٹویٹ بھی کر دی ہے کہ آرو آفس کے باہر پولیس تعینات ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اپنے ٹکٹ جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ آروز کو جمع نہ کروا سکیں، اور بلے کا نشان جو ہے انتخابی نشان الاٹ نہ ہو سکے، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران جو ہیں وہ آزاد طور پر الیکشن لڑیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو باہر کیا جائے۔ اس وقت جو آرگومنٹ چل رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا۔ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں بھی ساری باتیں ڈیٹیلز کے ساتھ لکھی ہیں۔ 26 صفحات پر مشتمل بلے کے نشان سے متعلق فیصلہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ کا سیکشن 209 کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں تھا۔ سیاسی جماعتیں بنانا پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ الیکشن میں سیاسی جماعتوں کو سازگار ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ ہر جماعت کو انتخابی نشان کے تحت الیکشن لڑنے کا بھی حق حاصل ہے۔ انتخابی نشان کے آئینی حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ غیر قانونی ہے۔ پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کیا جائے، اور پی ٹی آئی انتخابی نشان کے بھی حقدار ہے۔ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان الاٹ کیا جائے۔ مختصر فیصلہ جسٹس ارشد علی نے تحریر کیا تھا، اور عدالتی دائرہ اختیار پر
تحریری فیصلے میں ایان علی اور اصغر حسین کیس کا سپریم کورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات خیبر پختونخوا میں منعقد ہوئے۔ انٹرا پارٹی انتخابات صوبے میں منعقد ہونے پر ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار بنتا ہے۔ اس کے بعد کا بھی جواب دے دیا۔ بے نظیر بھٹو کیس میں سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ انتخابی نشان الاٹ کرنا سیاسی جماعت کا بنیادی حق ہے۔ آئین کے آرٹیکل 17(2) کے تحت سیاسی جماعتوں کو اپنے نشان کے ساتھ انتخاب لڑنے کا حق حاصل ہے۔ جو سیاسی جماعت الیکشن ایکٹ کے سیکشن 209، 210، 206، 202 کے تحت انتخابات کرائے وہ انتخابی نشان کی اہل ہے۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 209 کا تعلق انٹرا پارٹی دستاویزات سے ہے۔ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215(5) اس وقت عمل میں آتا ہے جب شو کاز نوٹس کے تحت سیاسی جماعت 209 اور 210 پر عمل نہ کرے۔ تحریری فیصلہ۔ اس کے علاوہ تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت سیاسی جماعت 5 سال میں انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی پابند ہے۔ اگر سیاسی جماعت مذکورہ وقت میں انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروا سکی تو الیکشن ایکٹ 207 سیکشن 208 کے تحت اس کی سزا 2 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ سیکشن 208 کے الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی انتخابات کی نگرانی یا اس کے خلاف کوئی شکایت سننے کا اختیار نہیں دیتا۔ سیکشن 208 الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی انتخابات کی نگرانی یا اس کے خلاف کوئی شکایت سننے کا اختیار نہیں دیتا۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ہے۔ سیکشن 209 کے تحت سیاسی جماعت انٹرا پارٹی انتخابات کے 7 دن کے اندر دستاویزات الیکشن کمیشن کو دینے کا پابند ہے، اور الیکشن ایکٹ کا سیکشن 209 الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی انتخابات پر سوال اٹھانے کا اختیار بھی نہیں دیتا۔ یہ ہے تفصیلی فیصلہ جو کہ جاری کیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے، اور پشاور ہائی کورٹ نے ایک ایک بات کا بہت اچھی طرح بتا دیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور جو چیز ہے، صورتحال یہ ہے، ایک بریکنگ نیوز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے، بلے کا نشان ملے یا نہ ملے، متبادل تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تمام امیدواران کو اہم پیغام جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے تحریک احمد ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ ریٹرننگ افسران اپنے دفتر میں جمع کرائیں اور اس کی ریسیونگ لیں۔ اگر کوئی آپ کا ٹکٹ جمع نہیں کرتا یا جمع کروانے میں پولیس یا RO رکاوٹ ڈالتے ہیں تو فوری طور پر ڈسٹرکٹ، صوبائی اور سینٹرل الیکشن کمیشن کو شکایات کریں۔ اپنی تحریری شکایات بھی ضلعی اور صوبائی الیکشن کمیشنر کو جمع کروائیں۔ پولیس میں درخواست دیں، ہائی کورٹ میں پٹیشن کریں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں۔ یہ تمام ثبوت اور درخواستیں پارٹی کو بھی بھیجیں۔ اظہر مشوانی صاحب نے یہ کہا ہے۔ یہ ہے متبادل پلان، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متبادل پلان بھی سارے کے سارے تیار ہیں، اور اب تحریک انصاف نظریاتی جو ہے اس کے ٹکٹس جو ہیں تقسیم کیے جائیں گے، اور اس کا متبادل بندوبست بھی کیا گیا ہے، اور اس کا نشان ہے بلے باز، بیٹسمین۔ تو گیم آن ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمہ لنگر آن ہوا جا رہا ہے، اور 3 بج چکے ہیں۔ ریٹرننگ افسر جو ہیں وہ غائب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ سچویشن ہے۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کے تمام کاغذات منظور ہو چکے ہیں، کیسرا الہی کے، مونس الہی کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کے کاغذات پینڈنگ ہیں۔ یہ ہے سچویشن، یہ اس وقت چل رہی ہے۔ معاملات بھرپور قسم کی لڑائی، عدالتی جنگ، قانونی جنگ، آئینی جنگ، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان قیدی نمبر 804 بمقابلہ پورا سسٹم، پورا نظام، پوری ریاستی مشینری، پوری حکومتی مشینری، تمام تر ادارے اور تمام تر مخالفین۔ بہت ہی زبردست قسم کا آج ہفتے کا آخری دن، بہت ٹائٹ میچ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے بھرپور منصوبہ بندی کی گئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بات اتنی آسان نہیں جتنی تصور کی جا رہی تھی، اور چیزیں جو ہیں جی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں، سماعت جاری ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور حماد اظہر، کرامت کھوکھر، زبیر نیازی کو اس الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان کو بھی کریں۔ پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی، یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن دیکھنا ہے، ابھی کنفرم اطلاع نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ صورتحال بہت ہی زبردست قسم کی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔